तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी कुरान की स्टडी जो है वो सूरत नंबर 9 सूरत तौबा की आयत नंबर 38 से शुरू होगी इंशाअल्लाह। तो मैं इसको इंग्लिश में और फिर उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन पढ़ूंगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आयत नंबर 38। O you who believe, when you are told, mobilize in the cause of God, why do you become heavily attached to the ground? Have you chosen this worldly life in place of the hereafter? The materials of this world compared to the hereafter are nil. ए ईमान वालो, जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में मुतहरिक हो जाओ, तो तुम ज़मीन से क्यों बुरी तरह मुंसलिक हो जाते हो? क्या तुमने इस दुनियावी ज़िंदगी का इंतखाब कर लिया है बजाय आखिरत के? इस दुनिया के साजो सामान आखिरत के मुकाबले में सिफर हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उन लोगों को जो अल्लाह ताला के पैगाम के ऊपर ईमान ले आए हैं, उनको कह लें कि खबरदार भी कर रहे हैं और उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि जिस वक्त अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस वक्त मैं ये हुक्म देता हूँ कि अल्लाह की राह में जदोजहद करो और स्ट्राइव करो अल्लाह की राह में, तो तुम लोग जो है उस वक्त बुरी तरह इस दुनियावी ज़िंदगी जो है उसको तरजीह देते हो। और अल्लाह ताला फिर उनसे ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि तुम लोगों ने क्या इस चीज़ का इंतखाब किया है आखिरत के मुकाबले में, इस दुनियावी ज़िंदगी का तुम लोगों ने इंतखाब किया है? तो अल्लाह ताला यहाँ पे अहमियत बयान कर रहे हैं कि जो ईमान है, बेसिकली जो फेथ है, वो फेथ हमारा ये है कि एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं है, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिन्होंने कई कई खुदा बना लिए हैं, और ऐसे भी हैं जो यकीन भी नहीं रखते। तो अल्लाह ताला उन लोगों को जिनका फेथ है, उनको उस फेथ की अहमियत जो है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हेयर आफ्टर यानी जो आखिरत है वो इस दुनियावी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और वो फेथ जो है असल में बिलीवर्स जो मोमिनीन हैं उनसे बेसिकली उन मोमिनीन से इस चीज़ की उस फेथ की बुनियाद पे ये उम्मीद रखी जाती है अल्लाह की नज़र में कि वो अल्लाह की राह में जदोजहद करेंगे, मुतहरिक होंगे, दुनिया की ज़िंदगी जो है और दुनिया का जो माल है वो उनके लिए अहमियत नहीं रखता, बल्कि अल्लाह ताला की जो खुशनुदी है वो ज़्यादा अहमियत रखती है। तो ये सब चीज़ें इसके ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला ज़ोर दे रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, और कि ये दुनियावी ज़िंदगी जो है बेसिकली ये कितनी फ्लीटिंग लाइफ है, कितनी जल्दी गुजर जाती है। इसकी अहमियत जो है आखिरत के साथ अल्लाह ताला ने कंपैरिजन करके बताई है कि जो आखिरत है उसकी अहमियत क्या है। वो हमेशा की एक ज़िंदगी है, और ये दुनिया की ज़िंदगी जो है ऐसे है आखिरत के मुकाबले में जैसे चंद लम्हों की। तो रब्बुल आलमीन ये इस वक्त मोमिनीन को आखिरत की अहमियत और अल्लाह ताला के अहकामात और जो उनका फेथ है
ان سب کی یاد دہانی جو ہے وہ اس آیت میں ان کو کروا رہے ہیں کہ جس وقت تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے کہ تم جدوجہد کرو تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے حکم اور ایمان جو ہے اس کو پرائورٹی دو بجائے دنیا کی زندگی کا انتخاب کرنے کے۔ آیت نمبر 39 Unless you mobilize, he will commit you to painful retribution and substitute other people in your place. You can never hurt him in the least. God is omnipotent. اس کا اردو ترجمہ ہے اگر تم متحرک نہ ہوئے وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ تم اسے کبھی ذرا سی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اللہ قادر مطلق ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے مومنین کو سمجھیں کہ ان کانسیکوینسز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم آتا ہے جدوجہد کے بارے میں، اور جو نہیں کرتے ہیں جدوجہد بلکہ اس دنیا کی زندگی جو ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں آخرت کی زندگی پر، تو جب وہ اپنے اس رائچس کاز کے لیے، اس نیک جو کام ہے اس کے لیے وہ جدوجہد نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کر رہے ہیں اس عذاب کے بارے میں جو کہ پھر ان کو حکم عدولی کے بدلے میں دیا جائے گا۔ اور اگر انہوں نے اس وقت وہ متحرک نہ ہوئے، انہوں نے جدوجہد نہ کی جس وقت کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس وقت ٹرو سبمٹرز کی، جو صحیح لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، فیتھفل، اصل میں ان احکامات کے ساتھ جو ہے کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیوریفائی کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہر کسی انسان کو، خود بھی جب ہمارے اوپر بھی جب کوئی آزمائش آتی ہے تو جو ہماری ٹرو کنوکشنز ہوتی ہیں وہ اصل میں باہر آ جاتی ہیں کڑے وقت میں، یا ایسا حکم جس کی تعمیل انسان کے لیے اس کو آؤٹ آف کمفرٹ زون لے جائے، جو اس کی آرام اور سکون والی زندگی ہے اس سے وہ باہر لے جائے، اور اب اس کو وہ کچھ کرنا ہے جو وہ یوزلی نہیں کرتا، تب خاص طور پر یہاں پر یہ اللہ کی راہ میں موبلائز جو ہے سورہ توبہ، اس میں جنگ کا بھی ذکر ہے، تو یہ اس وقت سے ریلیٹڈ آیات جو ہیں وہ آ رہی ہیں، تو اس میں بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مومنین میں شامل کرتے تھے، کہہ لیں کہ ان کے لیے نماز، زکوٰۃ، یہ چیزیں آسان تھیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں جدوجہد کا حکم آیا تو وہ ان کی ٹرو کنوکشنز جو ہیں وہ باہر آ گئی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ بری طرح زمین سے چمٹ گئے اور دنیاوی زندگی جو ہے اس کو پریفرنس دی ہیئر آفٹر کے اوپر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے تو اس کا نتائج کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری جگہ پہ تم سے بہتر لوگ اور لے آئیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارا فیتھ پیور نہیں ہے، تمہارا ایمان اگر پختہ نہیں ہے ابھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ ممکنہ عذاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ انکریج بھی کر رہے ہیں مومنین کو کہ اصل میں ان کو جو اپنا ایمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ ان کی پرائورٹی ہونی چاہیے کمپیئر ٹو اس دنیاوی زندگی کے۔ آیت نمبر 40 God's invisible soldiers. If you fail to support him, the messenger, bracket میں ہے
God has already supported him. Thus, when the disbelievers chased him, and he was one of two in the cave, he said to his friend, "Do not worry, God is with us." God then sent down contentment and security upon him and supported him with invisible soldiers. He made the word of the disbelievers lowly. God's word reigns supreme. God is almighty, most wise. इसकी हेडलाइन है अल्लाह के नजर ना आने वाले सिपाही। अब इसका आयत नंबर 40 जो है उसका तर्जमा है, अगर तुम इस पैगंबर की हमायत करने में नाकाम रहते हो तो अल्लाह पहले ही से उसकी हमायत कर चुका है। चुनांचे जब काफरों ने उसका पीछा किया और वो गार में दो में से एक था, उसने अपने दोस्त से कहा, फिक्र ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। फिर अल्लाह ने उसे सुकून और तहफ़्फ़ुज़ अता किया और उसकी गैबी लश्करों से मदद की। उसने काफरों की आवाज़ को खाक में मिला दिया। अल्लाह का कलाम सबसे बुलंद है। अल्लाह कादिर मुतलक इंतहाई दाना है। तो फेथ का यहाँ पे जैसे कि पीछे जिक्र है कि अल्लाह ताला बार बार जो है मोमिनीन को इस चीज़ की याद दहानी करा रहे हैं कि अपने ईमान को पुख्ता रखो। दुनिया की ज़िंदगी से बेहतर आखिरत की ज़िंदगी है और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जो है उस पर अमल करो। और यहाँ पर फिर अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह अपने पैगंबर के ज़रिए एक मिसाल जो है जो बयान हमें की है, जो उसने प्रॉफिट मोहम्मद ने कायम की थी उस वक्त अल्लाह ताला पर भरोसे की। अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार हमें मुख्तलिफ जगहों पे कहा है कि पुट योर ट्रस्ट इन गॉड। ख़ास तौर पे ऐसा वक्त जो आपके लिए मुश्किल है। आसान वक्त में तो इंसान के लिए चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त होता है उस वक्त इंसान का ईमान जो है वो भी चेक होता है कि और इंसान को खुद पता चलता है कि मेरा फेथ या मेरा ईमान जो है वो कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है, या किन जगहों किन चीज़ों में मजबूत है और किन चीज़ों में कमज़ोर है। वो फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी से जब उन आजमाइशों से हमें पता चलता है तो हमें एक अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है कि जो हमारी वीकनेसेस हैं, जो हमारी कमज़ोरियां हैं ईमान में, उन पे हम काबू पा सकें। जो वक्त अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ज़िंदगी देकर हमें दिया है उसमें हम अपनी उन तमाम कमज़ोरियों पर कि वो मज़ीद ना रहें, और ये अल्लाह ताला की ख्वाहिश है कि हमें वो प्योरीफाई करें उन तमाम कमज़ोरियों से। इसलिए हम बार बार बाज़ दफ़ा एक ही तरह के आजमाइश से बार बार गुज़रते हैं। रीज़न ये है कि उसमें हम बार बार फेल हो रहे होते हैं। तो वो समझें कि एक एक्सरसाइज है, एक प्रैक्टिस है, एक क्वेश्चनियर, एक जो है ना जैसे इम्तहान गाह में आपको एक सवाल आ रहा है, आप बार बार वो सवाल आ रहा है क्योंकि आप उसका सही जवाब नहीं दे सक रहे, तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमारी प्रैक्टिस हो कि फाइनली हम उस हद तक पहुँचें जहाँ पे हमारे से उस कमज़ोरी का सही जवाब जो है हम उस कमज़ोरी पे काबू पा लें। अल्लाह ताला के नज़र ना आने वाले सिपाही जो अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, एंजल्स, वो हर वक्त हर इंसान के साथ हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं, पैगंबर यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद हैं, कि अगर तुम इस पैगंबर की हिमायत करने में नाकाम रहते हो तो अल्लाह पहले ही से उसकी हिमायत कर चुका है, क्योंकि अल्लाह ताला की सपोर्ट जो है वो ज़बरदस्त हिमायत अल्लाह ताला की वो उनके नबियों और पैगंबरों रसूलों के साथ होती है हमेशा। ये अल्लाह ताला का सिस्टम है।
اور ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب کافروں نے اس کا پیچھا کیا، یہ ہسٹوریکلی ہمیں پتہ چلتا ہے پروفٹ محمد کی مائگریشن جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی تھی ہسٹری میں، اور اس وقت یہ جو جملہ ہے کہ وہ غار میں 2 میں سے ایک تھا، تو ہسٹری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ مکہ کو رات کے اندھیرے میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگے اور ان کا پیچھا کیا جا رہا تھا، تو پروفٹ محمد کے ساتھ ان کا ایک دوست تھا۔ ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ ابو بکر ان کا دوست تھا، جو پہلے لوگوں میں سے تھا جو ایمان لے کر آیا پروفٹ محمد پر اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغام پر۔ تو اس وقت خوف کا عالم آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ صرف 2 لوگ ہیں اور ایک پورا جتھا جو ہے وہ آپ کا پیچھا کر رہا ہے اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش میں ہے۔ تو اس مشکل وقت میں بھی اس وقت نبی کے منہ سے کیا نکلا کہ فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ ہے پوٹنگ ٹرسٹ ان گاڈ، کہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، بھروسہ کرنا، اعتماد رکھنا، جو مرضی آپ کہہ لیں۔ تو جس وقت آپ کے دل میں اس حد تک وہ ایمان کی جب وہ پختگی آ جاتی ہے اور جس میں آپ کو فکر نہیں ہوتی کہ باہر 100 لوگ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں اور آپ صرف 2 ہیں اور آپ زندگی بچانے کے لیے چھپ کے کہیں بیٹھے ہیں، اور اس میں آپ کو بالکل فکر نہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ایک اگزامپل ہے جو قرآن میں ہمیں بتائی ہے کہ وہ نبی فکر مند نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے ساتھی کو تسلی دے رہا تھا کہ تم فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ پھر اللہ نے اسے سکون اور تحفظ عطا کیا، کہ وہ جو دل کے اندر خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا لمحہ ہوگا، یہ ابھی مجھے مار دیں گے یا کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا خوف دور کر کے اس کی جگہ سکون عطا فرمایا اور سیکیورٹی عطا فرمائی، اور اس کی غیبی لشکروں سے مدد کی۔ وہ اینجلز جن کو انسان نہیں دیکھ سکتا، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے اپنے نبی کی مدد کی۔ اس نے کافروں کی آواز کو خاک میں ملا دیا۔ اللہ کا کلام سب سے بلند ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں وہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے ہیں، کوئی ان الفاظ کو مٹا نہیں سکتا۔ اور فائنلی یہ جو ہے نا، جو آخری الفاظ سمجھ لیں اگر ہیں تو وہ صرف رب العالمین کے ہیں جو ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے۔ اللہ قادر مطلق ہے، انتہائی دانا ہے، اور ان کے پاس سب طاقت کے مالک جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے مومنین کو اور آنے والی فیوچر جنریشنز کے تمام مومنوں کو یہ بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ ہمیشہ اپنا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھو، اور جو تمہارا ایمان ہے اس کی فکر کرو مضبوطی کے ساتھ، اس کو پکڑ کے رکھو۔ آیت نمبر 41، Better believers strive in the cause of God. You shall readily mobilize, light or heavy, and strive with your money and your lives in the cause of God. This is better for you if you only knew. اس کی ہیڈ لائن اردو میں ہے، بہتر مومن اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ ہے، تمہیں چاہیے کہ فوراً روانہ ہو جاؤ، چاہے تم ہلکے ہو یا بھاری، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان کے ساتھ جد و جہد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو جو جن کا ایمان بہت پختہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ فوری طور پر
وہ مسلمان فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کے لیے تیار ہو جائیں گے، چاہے وہ مال کے ذریعے جدوجہد کرنی ہے اللہ کی راہ میں، چاہے وہ جان کے ساتھ جدوجہد کرنی ہے اللہ کی راہ میں، کہ جہاں پر آپ کو ہو کہ آپ کو لڑائی کرنی ہے، آپ کو جنگ کرنی ہے۔ تو جو سچا مسلمان ہے، جو سچا مومن ہے، وہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے سے ان دونوں چیزوں یا کسی بھی اور صورتحال میں ہرگز نہیں گھبراتا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ریکمینڈیشن دے رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ فوراً روانہ ہو جاؤ، چاہے تمہارے پاس کچھ ہے یا تمہارے پاس بہت کچھ ہے، چاہے وہ اپنے مال اور جان کے ساتھ ہے، فوری طور پر ہلکے اور بھاری اللہ کی راہ میں جدوجہد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کی کال یا اللہ تعالیٰ کا انویٹیشن تم لوگوں کو آئے کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے کا۔ اور یہ بڑی اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے اور جب اللہ تعالیٰ کا انویٹیشن آتا ہے نا، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو وہ انویٹیشن آتا ہے، بیکاز وہ انویٹیشن سمجھے ایسے ہے جیسے پیراڈائز کے لیے، جنت کے لیے آپ کو انویٹیشن دیا جا رہا ہے، بیکاز انہی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد تو جنت اب ایسے تو نہیں مل جائے گی نا کہ ہم نے کہا او میں مسلمان ہو گیا ہوں، لا الہ الا اللہ، اور بس اتنا کہہ دینا کافی ہے، اب اور کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے تو میں مسلمان ہوں۔ نہیں، وہ اور میں ایمان لے آیا ہوں، آپ کا ایمان جو ہے اس کی پوری طرح پرکھ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح جانچیں گے، اور ان چیزوں کو بھی آپ کے جو انر موسٹ تھاٹ میں بہت پیچھے، جو ظاہری دماغ میں آپ کے نہیں ہیں لیکن کہیں وہ چھپی ہوئی ہیں، ان آزمائشوں کے ذریعے اس کو باہر لے آئیں گے۔ اگر مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ جدوجہد کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو اس وقت ٹرو کنوکشن باہر آ جائے گی کہ آپ کو پیسے سے کتنی محبت ہے، یا آپ کا واقعی آخرت پہ یقین اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ چند لمحوں کی ہے، اور یہ جو مال میرے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، ابھی بھی اگر میرے پاس ہے اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے۔ تو ابھی اگر اللہ تعالیٰ مجھے انوائٹ کر رہے ہیں کہ ان کے دیے ہوئے مال کو میں ان کی راہ میں خرچ کر دوں، تو اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ اگر ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور اگر نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی ایمان کی مضبوطی کا کہ مال کے بارے میں کتنی ہے۔ اسی طرح سے جان کے بارے میں بھی ہے کہ کتنا آپ کو اس زندگی سے پیار ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے قرآن بار بار پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں، میکسیمم کوئی زندہ رہ لے گا 100 سال، اور 100 سال میں بھی بعض لوگ 75 کے بعد وہ زندگی بہت ہی کمزوری، ایوری ڈے مزید ویکنس کہ آخر کار آپ کے لیے چلنا پھرنا، کھانا پینا، ہر چیز جو ہے وہ ایک مشکل ہو جاتی ہے۔ اور آخرت کی زندگی جو ہے اگر آپ کمپیئر کریں 100 سال کو جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، تو وہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو جس دن اس طرح کی پختگی انسان کے ایمان میں آ جائے گی، اس طرح کی مضبوطی آپ کے ایمان میں آ جائے گی، اور یہ کمپیریزن کرنا انسان سیکھ لے گا، تو اللہ کی راہ میں انشاءاللہ کسی کے لیے بھی مال یا جان سے جدوجہد کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ اور اگر کسی جگہ پہ کمزوری ہے اور وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے تو آپ ابھی زندہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنی اس کمزوری پر قابو پا سکتے ہیں ابھی، جب کہ آپ کے پاس یہ آخری چانس موجود ہے۔ تو میں یہاں تک انشاءاللہ ختم کرتی ہوں قرآن سٹڈی کو آج کی۔ باقی بہن بھائی بھی ہیں یہاں پہ انشاءاللہ، اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو۔ السلام علیکم۔
تھینک یو سسٹر، ماشاء اللہ. میں تھوڑا سا کامنٹ دینا چاہتی تھی. ماشاء اللہ آپ نے سسٹر نے بڑی اس کا جو ہے صحیح ایسنس بتایا ہے ان آیات کا، بڑی تفصیل کے ساتھ ماشاء اللہ. میں صرف تھوڑا سا یہ جو آیت نمبر 38 ہے یا 38 ہے، اس کو اس کے اوپر تھوڑا سا مزید جو ہے نا اپنی اپنا ریفلیکشن دینا چاہتی ہوں. تو اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں متحرک ہو جاؤ، یعنی کہ موبلائز کرو، تو تم زمین سے کیوں بری طرح منسلک ہو جاتے ہو؟ کیا تم نے اس دنیاوی زندگی کا انتخاب کر لیا ہے بجائے آخرت کے؟ یہ ایک سوال بہت بڑا اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اور چیلنج بھی کر رہے ہیں. اس دنیا کے ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں صفر ہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ سوال بھی بہت بڑا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کی ریالٹی بھی بتا رہے ہیں. تو یہ ایک ایسے نہیں ہے کہ مثلاً انسان اس زندگی کو اپنی اصل زندگی سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ یہ زندگی ہے ہی نہیں. یہ اس باڈی کے اندر ہماری سول جو ہے، ہماری روح جو ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گی. جو موت ہے وہ صرف اس باڈی کی ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں ایک اسپیسیفک ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں، اور ہمیں یہ ایک عرصہ دیا گیا ہے، کچھ سال، جو کہ وہ بھی قرآن میں بتایا گیا بڑا خاص کر کہ جب ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کتنا عرصہ زمین پہ گزارا. میں ایسے ڈفرینٹ آیات کو سمرائز کر رہی ہوں. تو کچھ کہیں گے کہ ایک دن یا پارٹ آف دا ڈے اور پارٹ آف دا ڈے، اور یا کچھ گھنٹے. اس طرح کی نا یہ حقیقت ہوگی کہ یہ یاد میں ایٹرنٹی کے، یعنی کہ سدا نہ ختم ہونے والی جو لائف ہے، جو جس فارم میں بھی ہوگی وہ ہمیں نہیں معلوم. وہ اس فارم میں نہیں ہوگی جس میں ہم اب ہیں، کیونکہ یہ اس اللہ تعالیٰ سے دور ہے. ہم اس زمین پہ بہت جو ہمارے یہ ٹیسٹ کے لیے سارا کچھ بنایا گیا، وہ جو کہ ہمیں یاد رہے گا چند گھنٹے تھے. تو جب آپ ایٹرنٹی پہ کوئی بھی نمبر تقسیم کرتے ہیں تو وہ صفر ہو جاتا ہے. ایٹرنٹی تو از فار ایور. تو یہ لائف تو لٹرلی، اب تو سائنٹسٹ بھی بہت لوگ اور بڑے یہ جو کوانٹم فزسسٹ ہیں یا جو شعور رکھتے ہیں، سائنسدان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بار بار لکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ ریالٹی نہیں ہے، یہ ایک ڈریم ہے، جیسے ایک ڈریم ہوتا ہے، اور یہ ڈریم کی طرح ہی یاد رہے گا. ہماری جو سول ہے، جو ریئل پرسن ہے، وہ یہاں پہ بہت ٹیمپریری طور پہ ایک ٹیسٹ کے لیے آئی ہے. تو پھر جب یہ احکامات، یہ سورہ خاص کر ایک بہت ریلیٹڈ ہے، اس میں وار کا بہت زیادہ وہ ذکر بھی ہے، اور اسی دوران لوگوں کے ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں. کہ ظاہر ہے جو کہ پہلے لوگ ہوتے ہیں وہ میسنجر کے ہاتھوں جو ایمان لے آتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی خاص ہے، ان کا درجہ بھی زیادہ بلند ہوئے گا اگر وہ ٹیسٹ بھی اپنے پاس کر لیں، کیونکہ ٹیسٹ ہر کسی کا ہونا ہے. ٹیسٹ تو نبیوں کے، رسولوں کے، سب کے ہوئے. آپ کے ایمان کا جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یو ول میک اٹ ٹو ہیون وداؤٹ بینگ پٹ ٹو دا ٹیسٹ، کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک آپ کا
آپ کیا سوچتے ہیں آپ جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے جب تک آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوئے گا؟ تو جیسا کہ سسٹر بتا رہی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحم ہے ہم پہ کہ جب ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹیسٹ اچھے دنوں میں بھی ہوئیں گے، برے دنوں میں بھی ہوئیں گے، اور ہر حالت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے اور اپنا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ کوشچن کہ کس طرح تم اس زندگی، یہ تو لولی لائف ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ تو شیطان کا راج ہے ایک قسم کا، اور دکھ ہیں، بیماریاں ہیں، فیمن ہے، وارز ہیں۔ دیکھیں تو صحیح شیطان کر کیا رہا ہے، اس ٹیمپریری اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ٹیمپریری ڈومین دی ہے اور لوگ بھی دیے ہیں۔ یہ دو، ایک ہے ٹیم آف گاڈ اور ایک ہے ٹیم آف سیٹن۔ سیٹن آرڈنٹ اینمی ہے، یعنی کہ جو متحرک ہے ہر وقت ہمارے انسانوں کے خلاف، کہ ان کو سیدھی راہ سے ہٹا دے ایک خدا کی عبادت کرنے سے، اور اس دنیا کو سجا کے جو ہے نا اس دنیا میں ان کو پیش کر دیا ہے تاکہ وہ بالکل ادھر سے اور ٹیمپریری مزے میں آ جائیں۔ اور تو یہ اللہ تعالیٰ کا سوال جو ہے نا ایسے ہٹ کرتا ہے انسان پہ نا، کہ کیا کر لیا ایسے تم نے، اس کے بدلے میں یہ کیا ہے جہاں پہ آپ کو دکھ تکلیف بیماریاں کیا کیا نہیں ہے، انسان جو ہے پریشان ہے، ہر وقت سروائیول کے لیے دوڑ رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہیر آفٹر جو ہے اس کا تمہیں تصور بھی نہیں ہے، اگر جنت جو ہے وہ کس قدر خوبصورت ہے۔ بہت الفاظوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے قرآن میں جگہ جگہ، اور جہنم کا بھی بتایا ہے کہ اگر نہیں کرتے، اگر اس دنیا کو ہم چن لیتے ہیں تو پھر یہی ملے گا، آگے پھر کچھ نہیں ملے گا، آگے بڑی خطرناک چیز ہے پھر۔ بس اتنا کہنا تھا، سوری آئی ٹک ٹائم۔ اگر اور کوئی کامنٹ نہیں ہے تو پھر ہم اپنی آج کی اسٹڈی کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، ماشاء اللہ۔